بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطد بالصخور ميدان أرضه أول دين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمامنا علي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد التقي ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لبراق مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قابل قدر مؤمنین و مومنات باب العلم مسجد و امام خانقاہ ایلویر آج کی جو مجلس قضا منعقد ہو رہی ہے یہ دو ہستیوں کے بارے میں ایام شہادت امام محمد تقی جواد سلام اللہ علیہ بھی ہیں اور ان کے والد بزرگوار سامع الحجج سامع الائمہ امام سامع الضامن امام علی بن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ کے ایام شہادت تو جو ای میل انتظامیہ کی طرف سے گئی ہے وہ ہے مجلس امام محمد تقی. تو پہلے میں تھوڑا سا ذکر اپنے نام امام کا کرتا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا ذکر میں ان کے بابا کا کروں. اس لیے ایک روایت کے مطابق آج
एग्जैक्ट शहादत का दिन है सामिनुल हुजज का, और आखिर ज़ीक़ात में, एंड ऑफ ज़ीक़ात में है शहादत इमाम मोहम्मद तकी जवाब। उमूमन क्योंकि इन इमामों के अयाम कम मनाए जाते थे, ये अच्छी चीज है कि कम से कम इन इमामों के नाम से ईमेल जा रही है और इनके दिन बाकायदा मनाए जा रहे हैं। जब मैं 90 में अमेरिका में आया था तो ये अल्फाज रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिन इमामों के दिन मनाने का रवाज नहीं था उनमें इमाम मोहम्मद तकी भी शामिल। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ बाबुल इल्म सेंटर की इंतजामिया का और अल कुरान सेंटर की इंतजामिया और दीगर कलबारी सेंटर वगैरह, जिन्होंने अब बाकायदा दिन मनाने शुरू कर दिए हैं। अल्लाह ताला आपको तौफीक खैर रहमत फरमाए और अजर जज़ील अता फरमाए। सबसे पहले हम नवे इमाम के बारे में चंद नुक्ते बयान करेंगे, चंद खुसूसियात जो हमारे नवे इमाम में हैं और किसी और में नहीं। देखिए तक़वा, परहेज़गारी, ये शुरू हुआ आदम अलैहिस्सलाम से, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये शुरू हुआ अव्वलीन मखलूक अनवार मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब से अव्वल मखलूक दुनिया में आई तब से तक़वा, और जब तक आखिरी हाथी रहेगा तब तक तक़वा रहेगा। तो वो अव्वल में भी तक़वा था, आखिर में भी तक़वा होगा, और तक़वा ही मेराज है मोमिन की, मेराज है किरदार मोमिन की, मेराज का नाम तक़वा है। अच्छा, जो तक़वा रखता है उसको कहते हैं मुत्तकी। जैसे आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह और रोजे भी रखते हैं और नमाज के साथ कुरान भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ भी नहीं बोलते, किसी को तंग भी नहीं करते, अजियत भी नहीं देते, घर में भी कूल एंड काम रहते हैं, बाहर भी कूल एंड काम है, दूसरों के हुकूक का ख्याल रखते हैं वगैरह, तो आपको कहा जाएगा कि आप मुत्तकी हैं। तो जो बंदा भी तक़वा इख्तियार करे वो होता है मुत्तकी। हर नबी मुत्तकी, हर इमाम मुत्तकी, हर आदिल मुत्तकी, हर मोमिन मुत्तकी, बाकिरदार मुसलमान मुत्तकी, हर वली मुत्तकी, हर खलीफा बरहक मुत्तकी, हर फरिश्ता मुत्तकी, हर नेक जिन मुत्तकी, नसनास में जितने लोग थे सारे मुत्तकी, आदम से लेके महदी तक सारे मुत्तकी हैं। तकी सिर्फ इमाम मोहम्मद जवाद है। तकी कोई नहीं गुजरा, कोई नबी तकी नहीं गुजरा, कोई इमाम तकी नहीं गुजरा, तकी सिर्फ इमाम जवाद है। ये वो खुसूसियत है जो कायनात में किसी और को नहीं मिली सिवाय हमारे नवे इमाम। अगर मैं यूं कहूं कि ये कायनात के वाहिद तकी है तो ये मुबालगा नहीं है, ये कायनात के वाहिद तकी। अच्छा, आप तकी समझ लें, तकी है बरवज़्न ज़की, ज़की बरवज़्न अली, अली शजी वसी समी, ये सब जो वज़न है ये सिफत मुशब्बहा के वज़न है। अली उसे कहते हैं जो कभी पस्त ना हो, तकी उसे कहते हैं जिससे कायनात तक़वा सीखती है। गोया हमारे आइम्मा को अल्लाह ने सैंपल बनाया, सैंपल, जरा समझिएगा। जैसे हुजूर सैंपल है अखलाक के, अली सैंपल है शजाअत के, हसन सैंपल है दस्तरखान के, हुसैन सैंपल है कुर्बानी और शहादत के, ज़ैनुल आबिदीन सैंपल है इबादत और सजदा और सब्र के, बाक़िर उलूम सैंपल है उलूम की तरवीज के, जाफर सादिक सैंपल है उलूम के और सिद्क़ व सफा के, मूसा काज़िम सैंपल है कज़्मुल गैस के, अली रिज़ा सैंपल है रिज़ाए इलाही के, मोहम्मद तकी सैंपल है तक़वा के।
خصوصیت ہے جو امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، یعنی ٹائٹل وائز کوئی اور تقی نہیں، ٹائٹل صرف ان کا تقی۔ یہ پہلی خصوصیت امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ دوسری خصوصیت، ایک نشست میں، یہ خاص توجہ رکھیے، ایک نشست میں 30,000 سوالوں کے جواب ایک مجلس میں کبھی کسی نے نہیں دیے، وہ صرف امام محمد تقی نے دیے۔ میں جب طالب علم تھا تو میں نوٹس لکھتا تھا، تو میں نے اپنے نوٹس میں کریکشن کی، میں نے کہا روایت غلط ہو گئی ہے، 3,000 ہوگا، 30 کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ 2 سال پہلے میں نے دوبارہ فریش کیا اپنی اسٹڈی میں، ساری کتابیں بہار سمیت میں نے کھولی تو پتہ چلا کہ 3 نہیں ہے، 30,000 سوالوں کے جواب امام تقی نے دشمنوں اور دوستوں کے ایک نشست میں موسم حج میں دیے۔ حج میں تو آدمی بزی بہت ہوتا ہے، توجہ رہے، اللہ اکبر۔ امام صادق کے بارے میں نے پڑھا تھا 4,000 سوالوں کے جواب دیے، میں نے 30,000 پوری کائنات میں کسی کے بارے میں نہیں پڑھا۔ حتیٰ امام علی نے جو سلونی والے تھے، ایک مجلس میں 30,000 جواب انہوں نے نہیں دیے جتنے انہوں نے دیے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریں کیا کہ محمد تو یہ دوسری امتیازی خصوصیت آ گئی ہمارے امام جواد علیہ السلام کی۔ اچھا، اب یہ ہمارے جو جوان بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا جو باب العلم میں اسکول چلتا ہے، انشاءاللہ اسے اللہ زیادہ کامیاب کرے اور یہ بالکل ایک دم رول ماڈل بن جائے نارتھ امریکہ کے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ پیرنٹس سے بھی میں درخواست کروں گا جہاں جہاں آپ جاتے ہیں بچوں کو ضرور انوالو کریں، کیونکہ یہ آپ کا فیوچر ہے، آپ کا پاسٹ ہے، آپ کے آباء و اجداد، پریزنٹ ہے خود آپ، فیوچر ہے آپ کی اولاد۔ آپ کا پاسٹ اچھا تھا، وہ اللہ کی مہربانی تھی، آپ کا پریزنٹ اچھا ہے، یہ ماں باپ کی مہربانی ہے، آپ کا فیوچر اچھا ہو، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ لہذا یہ ضرور خیال کیے گا، آپ کے بچے بچانا آپ پر واجب ہے، حالانکہ شادی واجب نہیں ہے، بچے پیدا کرنا بالکل واجب نہیں ہوگا، بچے پیدا کرنے واجب نہیں، مگر بچوں کو ٹھیک رکھنا واجب ہے۔ اچھا، اب یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ بچے ہمارے جوان جو ہیں ماشاءاللہ یہاں امریکہ کے، وہ سوال بھی عجیب و غریب کرتے ہیں۔ مثلا کوئی بچہ ہو سکتا ہے یہ سوال کرے کہ کیلکولیشن بتا دیں، کیسے پاسبل ہے؟ 30,000 کوئی مذاق نہیں ہے، 30,000 30,000 ایک نشست میں سوالوں کے جواب دینا، یہ کیسے پاسبل؟ بالکل اسی طریقے سے میں جب بچہ تھا، ہمارے مولوی صاحب نے پڑھا کہ مولانا ایک رکاب سے قدم دوسری رکاب تک لے جاتے تھے، قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ اب میں بڑا حیران ہوا، مجھ سے میرے جو کلاس میٹس تھے دوسرے مذاہب کے، بچپن کی بات، انہوں نے پوچھا یہ کیسے پاسبل ہے؟ تمہارے مولوی صاحب نے پڑھا۔ اب سنیے ذرا اس کا جواب بھی سنیے، اس کا بھی جواب سنیے۔ جواب یہ ہے کہ کیلکولیشن کی پرابلم وہاں ہوتی ہے کہ جن ہستیوں کے ہاتھ میں وقت کی نبضیں نہ ہو، جن کے ہاتھ میں وقت کی تنابیں ہوں، وہ وقت کو روک کر اپنے فرائض پورے کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات آج یہ جوانوں کے لیے ایک بہترین ایسٹ بن جائے گا کہ ان کے ہاتھ میں تو وقت کی تنابیں ہیں۔ بالکل میں بلا تشبیہ ذرا سی بات بتا دوں تاکہ اور ایزی ہو جائے۔ آپ یہ کہیے یہ کیسے پاسبل ہے کہ حضور گئے ہیں معراج پر
اور کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی چلتا رہا، اور وہ ساری کائناتوں کو دیکھ کے آ گئے، نماز بھی پڑھا کے آ گئے، جنتوں کی سیریں بھی کر کے آ گئے، ہر آسمان پہ نصیحتیں بھی فرشتوں کو کر کے آ گئے۔ اللہ نے 1000 مرتبہ ادنو منی بھی کہہ دیا، 1000 مرتبہ اوپر بھی گئے، علی کے فضائل سنائے بھی، سنے بھی، واپس بھی آ گئے، پانی چلتا رہا۔ تو یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ یہ تنابیں روک لیتے ہیں وقت کی، یہ وقت کے ماسٹر، وقت ان کے ہاتھ میں، جب چاہے روک دے جب چاہے کھول دے۔ اور یہی وجہ ہے بھیا ان کی کیا بات کر رہے ہیں، ان کے غلام نہ چاہے تو سورج طلوع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دونوں واقعات اہل سنت نے لکھے ہیں، دونوں ذرا جلدی جلدی سن لیجئے۔ ایک تو حضرت بلال کے بارے میں، کہ عام قوالیوں میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ جب تک بلالی اذان نہیں آئے گی تب تک سورج طلوع ہی نہیں کرے گا۔ یہ تو عام ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے نا کہ بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج طلوع نہیں ہوگا۔ وہ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ سورج ہے اللہ کی اپوائنٹمنٹ پر، اور بلال بھی ہے اللہ کی اپوائنٹمنٹ پر۔ اشارہ ہوگا تو طلوع کرے گا، اشارہ نہیں ہوگا تو طلوع نہیں کرے گا۔ جن کے غلاموں کے اشارے سے سورج طلوع ہوتے ہیں وہ آقا سورج پلٹا لے تو تعجب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو واقعہ تھا، یہ واقعہ ہے ظاہر ہے کہ حجاز کا۔ اب ایک واقعہ وہاں کا سن لیں جہاں ہمارے اماموں کا تذکرہ، جس امام کا آئی ذکر شروع کیا، وہاں کا سن لیجیے ایک واقعہ۔ وہاں پر کسی صاحب نے، حاکم وقت نے، بادشاہ نے بلایا بہت سارے شاعروں کو، اور وہ اپنے شاعروں کو ٹائم دیتا رہا کہ فلاں کے فضائل پڑھو، فلاں کے فضائل پڑھو، فلاں کے فضائل پڑھو۔ جن کے فضائل کوئی نہیں ان کے فضائل سنے پڑھے جاتے رہے، اور کہا کہ مولا علی کے ایک غلام کو بھی بلایا ہے، مگر فکر نہ کرو، نام بھی لکھا ہوا ہے اس غلام کا، اس حاکم کا بھی نام ہے، جلدی جلدی اشارہ کر رہا ہوں۔ کہا اسے کیوں بلایا؟ کہا اسے اس وقت دوں گا کہ جب سورج غروب ہونے لگے گا، ادھر سے ہم مؤذن سے کہیں گے اذان کہہ دو، ادھر جب غلام آیا علی کا اس پوڈیم پر تو ادھر سے مؤذن نے کہا وقت اذان ہوا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں علی کا غلام ہی کیا ہوں، جب تک علی کے فضائل نہ پڑھ لوں سورج کو ڈوبنے نہیں دوں۔ تو ان کے تو غلام تنابوں کو روک لیتے ہیں، تو ان کا تو کیا مقام ہے۔ یہ دوسری خصوصیت ہو گئی ہمارے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی۔ تیسری خصوصیت یہ بھی بڑی عجیب ہے۔ تیسری خصوصیت، امام کا سن مبارک ہے 8 سال کا جب ان کے والد دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ بلوائے گئے بغداد اور ان سے پوچھا ایک بہت بڑے وی آئی پی نے کہ کیف تحملو، کہا آپ کیسے اٹھائیں گے امامت کا بوجھ، وَأَنْتَ ابْنُ 8 سنہ، آپ تو ہیں 8 سال کے بچے، کیف تحملو وزر الامامت، امامت کا بوجھ آپ بچے ہو کر کیسے اٹھائیں گے؟ سرکار نے مسکرا کے کہا کیف حمل عیسی ابن مریم وزر النبوت وکانا طفل 3 ایام، عیسیٰ تو 3 دن کے تھے، انہوں نے نبوت کا بوجھ کیسے اٹھایا تھا؟ میں تو فخر عیسیٰ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 3 خصوصیتیں ہو گئی۔ چوتھی خصوصیت، مامون رشید نے جو بغداد میں حاکم تھا، ان کا کیپٹل طوس سے شفٹ ہو گیا تھا، بغداد آ گیا تھا، عباسیوں کا کیپٹل۔ پھر یہ سامرا آیا، وہ یہ بیک اینڈ فورتھ کیپٹل اپنے بدلتے رہے۔
اس لیے کہ ظلم اتنے کرتے تھے کہ ایک کیپٹل میں رہ کر ظلم کرنا پاسبل نہ تھا. جب اس شہر کے مخالف ہو جاتے لوگ تو پھر اگلی جگہ چلے جاتے ہیں. ان کے کیپٹل بدلتے رہتے ہیں, کبھی خراسان میں رہا, کبھی بغداد میں رہا. تو یہ واپس ظاہر ہے کہ جب مامون کا کیپٹل واپس آ گیا ہارون کے خراسان میں دفن ہونے کے بعد, تو وہاں پر اس نے ارادہ کیا کہ یہ جائے شکار کے لیے جائے. اور راستے میں اس نے دیکھا کہ امام کو بھی بلوایا گیا تھا. اس کو اب خبر نہ تھی کہ امام پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. راستے میں دیکھا کہ بہت سارے بچے تھے, وہ کھیل رہے تھے اور ایک بچہ کھڑا ہوا تھا. تو دیکھا کہ سارے بچے بھاگ گئے جب ہٹو بچوں کی سواریاں آئیں, اور ایک بچہ وہاں کھڑا رہا, وہ گیا نہیں. تو اس نے پوچھا کہ سارے بچے جب بھاگ گئے تو صاحبزادے تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو صاحبزادے نے کہا راستہ تنگ نہ تھا کہ تمہاری سواری کو کوئی تکلیف ہو جانے میں, اور میں نے کوئی ظلم کیا نہ تھا, اور بغیر ظلم کے سزا کی تم سے توقع نہ تھی. اس نے یہ سنا بچے سے تو اس کی تو چولیں ہل گئی. یہ بڑا حیران و شجر ہوا کہ یہ بچہ پتہ نہیں ہے کون. یہ چلا گیا. واپس جو پلٹا اسے پتہ تو چل گیا کہ یہ امام محمد تقی جواد آ گئے ہیں مدینے سے بغداد کے اندر. واپس آیا تو کہنے لگا اختبرہ, میں ٹیسٹ لوں گا, اس بچے کا ٹیسٹ لوں گا, امتحان لوں گا. اس نے مٹھی میں ایک شے بند کی اور آ کر اس نے پوچھا کہ ماذا فی یدی, اے رسول کے بیٹے بتا ابن عم یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. مثلا دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ اگر چھپا ہوا, یہ تو خیر چھپ نہیں سکتا, انگوٹھی ہے, اس کو چھپا لیا جائے اور میں آپ مجھ سے پوچھیں, میں آپ سے پوچھوں گے ہاتھ میں, کہ آپ کہیں گے وہ مشتر ہے, خاتم ہے. تو اتنا سا جواب. مگر یہ جواب جو انہوں نے دیا بڑا عجیب تھا. ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق فی بحر قدرت ہی سمکن, اللہ نے اپنی قدرت سے سمندروں دریاؤں میں مچھلیاں پیدا کی ہیں. جب مد و جزر ہوتے ہیں اور وہ سمندر اور دریا بہت اونچائی پہ جاتے ہیں تو یہ مچھلیاں یطیر فی الہوا, یہ ہوا کے اندر چلی جاتی ہیں, تیرتی ہوئی ہوا میں پہنچ جاتی ہیں. وَأَنَّ الْمُلُوكَ يُرْسِلُونَ صِيَادًا لِيَأْخُذَ السَّمَكَ, اور جو وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے باز بھیجتے ہیں تاکہ ان ہوا والی مچھلیوں کو پکڑ کے لے آئے. وَيَضَعُ فِي أَيَادِيهِمْ, یہ وقت کے بادشاہ ان پکڑی ہوئی مچھلیوں کو اپنی مٹھیوں میں بند کرتے ہیں. وَيَخْتَبِرُونَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ, اللہ کے ولیوں کا امتحان لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ چار خصوصیتیں آ گئی امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی. میں اب چار ذرا امام علی رضا علیہ السلام کی بھی بیان کر دوں, اس کے بعد وقت ہوگا تو ٹھیک, نہیں تو یہیں پہ ختم کر دیں گے. یہ تو ہو گئی بات امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے بارے میں. اذہان عالیہ میں ان کو محفوظ کر لیجیے. آلموسٹ 23 منٹ ہو گئے ہیں. 23 منٹ میں ہم نے چار خصوصیتیں بیان کی ہیں, تو سینکڑوں ہزاروں ان ہستیوں کی جو ساری زندگی بندہ خصوصیات پڑھتا رہے. ایک معصوم کی وقت ختم ہو جائے گا, خصوصیات ختم رہے گی. اب آئیے ذرا امام علی رضا علیہ السلام کی چار خصوصیتیں, صرف چار خصوصیت. ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. حضرت علی علیہ السلام نے رضا لی تھی اللہ کی. وہ شب ہجرت میں سو کر بستر رسول پر, مگر عجیب بات یہ ہے کہ رضا لی تھی, صاحب الرضا بنے تھے, خود رضا نہیں بنے. سمجھنا ذرا. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, قرآن بھی کہتا ہے, نبی کہہ رہے ہیں, ایک نبی کہتے ہیں بیٹے کے بارے میں بارے اللہ اس میرے بیٹے کو رضی بنا دے.
ایک لفظ ہے رضا، ایک لفظ ہے رضی. رضی وہی علی، وہی تقی کے وزن پر اسے رضی بنا. انبیاء رضی بنے ہیں، کوئی نبی رضا نہیں بنے. یہ عجیب خصوصیت ہے. کوئی امام بھی مرتضی ہے. مرتضی اسے کہتے ہیں جو رضا چنے، رضا کو اڈاپٹ کرے. حضرت علی نے کیونکہ رضا اڈاپٹ کی، وہ مرتضی ہے کیونکہ انہوں نے دل سے رضا الہی کا سودا کیا ہے. مرتضی اسے کہتے ہیں جو جبر سے اللہ کی رضا نہ مانگے بلکہ اختیار سے رضا الہی کا سودا کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ مرتضی. اسی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے، اے میرے حبیب، جب آپ کے ہاتھ پہ کے نیچے ہاتھ رکھ کے وہ تحت شجرہ بیعت کر رہے تھے. اللہ اس وقت راضی ہو گیا. گویا رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ جب بندہ نبی کی اطاعت میں رہے تو وہ رضی اللہ ہوتا ہے. بیعت میں رہے، جو بیعت توڑ جائے وہ لعنت اللہ علیہ میں آ جاتا ہے. تو اب رضا، امام علی رضا نہیں ہے. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ، اگر آپ رضا ٹائپ کریں تو بہت کم آتا ہے. رضا RAZA، رضا. یہ رضا غلط. رضا عربی میں کوئی لفظ نہیں. نام آپ کا رضا ہے، اس کو بے شک سپیلنگ نہ بدلیے، اس کو رہنے دیجیے. مگر امام کا نام رضا نہیں، امام کا نام ہے رضا. یا RE سے ہوگا یا RI سے. RA سے بالکل غلط. RA سے یہ بچے خاص طور پہ جب لکھیں امام کا نام یا میسیج بھیجیں یا ای میل بھیجیں آپ لوگ تو امام رضا نہ بھیجیں، امام رضا. امام ہے رضا. رضا بیسیکلی مصدر ہے اور اسی کو حاصل مصدر بھی کہا گیا ہے. رضا اصل رضا کو کہتے ہیں، اصل رضا. میں حیران اس بات میں ہوں، ہر نبی رضا کا طالب رہا، ہر امام رضا کا طالب رہا، ہر ولی و مسیح رضا کا طالب ہے، جن و انس رضا کے طالب ہیں، ملک بھی رضا کے طالب ہے. مگر کائنات میں اگر کوئی عین رضا ہے تو ہمارے حق میں امام ہے، ان کے علاوہ کوئی رضا نہیں. یہ ایک خصوصیت ہو گئی. اب یہاں پر میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں کہ اگر آپ رضا را واد الف کے عدد دیکھیں، عدد علم الاعداد میں 200 800 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 1001. اور جوشن کبیر میں اللہ کے نام ہیں 1001. اب سمجھ میں آئی بات کہ جو اللہ کے 1001 ناموں کا اثر ہے وہ ہمارے امام رضا کے اکیلے نام میں اثر ہے. یہ پہلی خصوصیت آ گئی امام. دوسری خصوصیت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے خراسان جانے کی. آپ وہاں جب زیارت کریں گے تو وہ جو لمبی زیارت ہے، ایک تو یہ چھوٹی زیارت ہے جو آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء، ایک وہ ذرا لمبی زیارت ہے جو آپ روزے پہ پڑھتے ہیں، چھپی ہوئی ہے. اس کے اندر ایک سلام ہے امام پر، اور وہ یہ السلام علی شرط لا الہ الا اللہ. اس امام پہ سلام جو لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے وضو شرط ہے نماز کی، استطاعت شرط ہے حج کی، صحت شرط ہے روزے کی، مال ہونا شرط ہے زکوٰۃ و خمس کی، ہے نا؟
5 بندوں کا ہونا اور امام جمعہ کا ہونا 5ویں کا شرط ہے جمعہ کی. پیش نماز کی شرائط ہے، اگر پیش نماز نہ ہو تو ہو نہیں سکتی جماعت، کیونکہ شرط ہے کہ جماعت سے جماعت سے ہو سکتا ہے، جمعہ فرادہ نہیں ہو سکتا. عید فرادہ ہو سکتی ہے، جمعہ فرادہ. تو یہ شرط مشروط ہم نے پڑھا ہے اس میں فقہ میں اور اصول میں. اذا فقد الشرط فقد المشروط، جب شرط چلی جائے تو مشروط خود بخود چلا جاتا ہے. اگر وضو نہیں ہے تو نماز ہے ہی نہیں، خلاق اٹھک بیٹھک کرتے رہیں. اس وقت نماز ہوگی جب وضو ہوگا. جب مال نہیں تو زکوٰۃ و خمس ہے ہی نہیں. جب استطاعت نہیں تو حج میں جا ہی نہیں سکتے. جب صحت نہیں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. جب امام جمعہ نہیں ہے تو جمعہ ہو ہی نہیں سکتا. تو شرط سمجھ میں آ گئی. اذا فقد الشرط فقد المشروط، اگر شرط چلی جائے. یا دوسرا ہم نے پڑھا اذا بطل الشرط بطل المشروط، جب شرط چلی گئی باطل ہو گئی، مشروط بھی باطل ہے. تو مشروط کے لیے ضروری ہے کہ شرط ہو. مشروط ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، شرط ہے امام رضا. امام رضا ہے تو توحید کا عقیدہ قبول ہے، ورنہ یہ توحید کا عقیدہ قبول نہیں. فرعون جیسا حشر ہوگا اس بندے کا جو امام رضا کو چھوڑ کے لا الہ الا اللہ پڑھے. دوسری بات تو یہ اس کے عادات بھی اگر جا کے دیکھیں نا، اس کے بھی عادات اگر جا کے دیکھیں، شین را تا کہ آپ عادات اگر جا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس کے ٹوٹل عدد بنتے ہیں 504 509 9 5 14. گویا یہاں پر بھی 14 ہی شرطیں ہیں. اکیلے علی رضا شرط نہیں ہے، ہر معصوم شرط ہے لا الہ الا اللہ. لہذا یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ شرطیں بھی 9 اور 5 بنتا ہے عدد صغیر، جس میں بنتے ہیں 14 ہی. اب آ جائیے تیسری خصوصیت امام رضا علیہ السلام کی. دیکھیے جتنے بھی نبی امام ہیں وہ سارے گارنٹر، جس کو آپ گارنٹور کہتے ہیں آپ کی اصطلاح میں، جو بینکوں کی گارنٹور یعنی گارنٹی دینے والے، جو آپ کے بہاف پہ گارنٹی دیں گے کہ اگر یہ کہیں پیسے ویسے کھا جائیں تو اس کے کس گارنٹی کیا ہے کہ ان کے پیسے بینک کے واپس آ جائیں گے. یہ گارنٹور جو ہوتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں عربی میں ضامن. عجیب بات یہ ہے کہ پوری کائنات میں ہر امام، ہر نبی، ہر معصوم ضمانت تو دیتا رہا، مگر امام ضامن ان کے علاوہ کسی کا نہیں مانا جاتا. ضامن امام ہے تو صرف یہ. تین ہو گئی خصوصیتیں. امام علی رضا علیہ السلام کی خصوصیتیں آ گئی 3. چوتھی اور آخری خصوصیت، اور آج کی مجلس ہم یہیں پہ روک دیں گے ایک آدھ پیغام دے کر. بہت طویل رحمت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بانیان مجلس کو بھی جزائے خیر ہو، بانیان امام بارگاہ کو جزائے خیر ملے. جن بیویوں نے تبرک پکایا ہے اللہ ان کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے. جو دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں آج یہ 2 اماموں کی مجلس میں آئے ہیں، اور دونوں اماموں کی ایک ایک بات بڑی خاص ہے. سن لیجئے، یہ 5ویں خصوصیت ہو جائے گی امام جواد کی، اور چوتھی ہو جائے گی امام رضا علیہ السلام کی کہ امام رضا علیہ السلام ضامن آہو تھے. ضامن آہو یعنی وہ جو ایک ڈیر، ایک جو ہرن آئی تھی، ہرن پکڑی گئی تھی، شکارچی نے پکڑی تھی، اور شکارچی کے سامنے ہرن نے کہا امام سے کہ میرے بچے کو میں نے دودھ نہیں پلایا ہے، آپ مہربانی کریں میری ضمانت دے دیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. امام نے ضمانت دی. تو جملے کی قدر کرنا، جو جنگل کے جانوروں کی ضمانت دیتا ہو وہ اپنے جد کے چاہنے والوں کی ضمانت نہیں دیتا. اللہ اکبر.
ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ انشاءاللہ ہمارے امام ہمیں جہنم سے بچائیں گے، ہمیں بے برکتی سے بچائیں گے، حادثات سے انشاءاللہ۔ اصل بچانے والا تو اللہ ہے، مگر وسیلہ ان پاک ہستیوں کا ہے۔ اس لیے آپ امام ضامن جو باندھتے ہیں کسی اور کے نام کا نہیں باندھتے، بلکہ 8ویں امام کے نام کا باندھتے ہیں۔ ایک جملہ ہے بڑا باریک، مگر انشاءاللہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر امام زمانہ آپ کے گھر آ جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اور وہ سفر میں جا رہے ہوں، تو آپ ان کو جو امام ضامن باندھیں گے وہ بھی 8ویں امام کا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا کمال دیکھیں کس درجے پہ امام علی بن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ کی ضمانت پہنچ گئی۔ اور ادھر امام جواد کا جو یہ 5ویں خصوصیت بن جائے گی، ہمارے ہر امام کے تعویذ ہے، 14 معصومین کے تعویذ ہے، مگر جو تعویذ حفاظت کے لیے مشہور ہے، جس طرح ضامن امام 8ویں ہے، اس طرح حرز مشہور جو ہے وہ جواد کا ہے، حرز جواد۔ حرز جواد جہاں لے کے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ بچا جائے۔ ہر مومن کے پاس حرز جواد ہونا چاہیے۔ امام نے خود فرمایا ہے کہ میں گارنٹور ہوں کہ اول تو حادثہ ہوگا نہیں، ہوگا بھی تو جان محفوظ رہے گی حرز جواد کے ساتھ۔ یہ کسی اور امام کا ہے سب کے، مگر جو شہرت ہوئی ہے حرز جواد کی وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے تعویذ کی شہرت ہوئی ہے۔ 5 منٹ اور میں آپ کو زحمت دوں گا، اور اس کے ساتھ ہی بس آپ کی زحمتوں کو میں ختم کر دوں گا۔ اگرچہ طویل تیاری کر کے آیا تھا، مگر دامن وقت میں اتنی ہی گنجائش ہے، صرف 5 منٹ کی زحمت اور ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام جو شاہ خراسان کے طور پہ مشہور ہیں، جن کی ملکیت میں پورا صوبہ ہے خراسان کا، جو خود یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری زیارت پہ آئے تو میں 3 جگہ اس کی مدد کو آؤں گا۔ جب روح قبض ہو رہی ہوگی میں ملک الموت سے کہوں گا سختی نہ کر، جب قبر میں منکر و نکیر آئیں گے میں کہوں گا سختی نہ کرنا، اور جب پورے صراط پہ بندہ ہوگا میں محشر میں خود پہنچاؤں گا۔ میں نے تو یہ روایت بھی دیکھی ہے کہ اگر کوئی شخص امام رضا کی 1 مرتبہ زیارت کر لے خراسان میں 1000 حج بیت اللہ کا ثواب۔ یہ امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے جو مناظرے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جب حاضری ہوتی رہے گی، آئندہ سالوں میں پڑھتے رہیں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے جو مناظرے ہیں وہ بھی جب حاضری ہوگی تو پڑھتے رہیں گے۔ آج میں تقریر کا اینڈ کر رہا ہوں صرف ایک واقعے پر کہ ایک امام علیہ السلام کے ایک ماشکی ہے، ماشکی جانتے ہیں؟ ماشکی اسے کہتے ہیں جو پانی دیتا ہے۔ یہ مشکیزے میں سقا عربی میں کہتے ہیں سقا، ہم کہتے ہیں ماشکی، مشکیزے میں پانی دینے والا۔ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا معروف کرخی، یہ امام کے سقا، امام کے ماشکی۔ یہ صرف امام کے ماشکی نہیں، پورے محلے کو پانی دیتے ہیں معروف، اور ان میں سے ایک گھر امام کا۔ 2 مرتبہ ایک مشکیزہ صبح لے جاتا ہے معروف، اور ایک مشکیزہ شام کو لے جاتا ہے، یہ اس کی ٹوٹل ڈیوٹی۔ صبح امام علیہ السلام اسے کہتے ہیں معروف یہ مشکیزہ اس برتن میں ڈال دو، اس ظرف میں ڈال دو۔ شام کو کہتے ہیں یہ مشکیزہ اس ظرف میں ڈال دو۔ یہ ایک مرتبہ صبح کو بلاتے ہیں امام، ایک مرتبہ شب کو بلاتے ہیں معروف کرخی۔ جب امام اویلیبل نہ تھے تو مامون نے اس معروف سے کہا کہ میں جا رہا ہوں سفر پر، خراسان کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا اسم اعظم دے دے کہ جو آپ نے اپنے امام سے لیا ہو، تاکہ اگر جہاز سفینہ بھنور میں پھنس جائے تو مجھے نجات مل جائے۔ تو ایک چٹ لے کر چھوٹا سا کاغذ لکھ کے معروف کرخی نے ایک دعا دی، کہا جب سمندر
کہ مد و جزر تمہیں سویلو کرنے کے قریب تو سمندر کی رو کو یہ میری چٹ دکھا دے تو واپس چلا جائے. عجیب اتفاق ہوا، جہاز جب وسط سمندر میں پہنچا، وہ خلیج فارس اتنا لق و دق، وہ بڑا لمبا چوڑا، جہاں کر و فر کی آوازیں آتی ہیں، تو ایک مرتبہ کشتی، سفینہ، جہاز بھنور میں پھنس گیا. اس کو یاد تھا، اس نے چٹ نکالی اور یوں کی جیسے چٹ کی، کیونکہ چٹ تھی رحمت کے سمندر کی، دنیا کا سمندر بہہ گیا. اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر. سمندر بیٹھ گئے، یہ پار لگ گیا. یہ جب پار لگا اور کنارے پہ پہنچا، اس نے کہا دیکھیں تو صحیح کہ اس چٹ میں کون سا اسم اعظم لکھا ہے، کون سی دعا، کون سا وظیفہ لکھا ہے تو چھوٹا سا کاغذ، بڑا کام دکھا گیا. اب جو کاغذ کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اللہم انجے بحق المعروف الکرخی، بارے سفینہ بچا لے معروف کرشی کا واسطہ. اللہ اکبر، سمجھنے کی کوشش کر. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سمجھے ذرا، یہ ایکسکلوسیو کوئی غلام نہیں ہے معروف، دوسروں کا بھی یاد کرتا ہے. 100 گھروں میں پانی دیتا ہے، ان میں سے ایک گھر امام رضا کا بھی. ذرا غور کریں، ایکسکلوسیو کوئی غلام نہیں ہے کہ امام کے علاوہ کسی اور کا کام ہی نہ کرے. تو جب ایسے غلام کا جو 1% خدمت کر رہا ہے امام کی، 99% کر رہا ہے عوام کی، جب اس کے نام میں اتنی برکت ہے تو جو وقف کرتے ہیں زندگیوں کو اماموں کے لیے، ان کے ناموں میں کتنی برکت ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. واپس پر کا بس تقریر تمام ہو. ایک نصیحت بھی سن لیں، میں روایت مکمل کر کے اجازت چاہوں گا. امام الرضا نے ایک نصیحت بھی فرمائی ہے کہ یوم شہادت ہے، بلکہ وصیت فرمائی. وصیت وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یبغض القیل والقال وکثرت السؤال واضاعت المال. اللہ کو 3 چیزیں بڑی ناپسند ہیں. اللہ دشمنی رکھتا ہے 3 چیزوں سے. فضول گفتگو سے، یہ جو عام ہم گفتگو کرتے ہیں لا یعنی، اللہ اس کا دشمن. اور بیگنگ سے، مانگنے سے. اسلام غیرت کا مذہب ہے. جان کو عذاب میں ڈال کے بھی کماؤ، مگر غیور اماموں کے غیور غلام ہو، دستے سوال دراز رکھتا. اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ ویسٹیج سے، اسراف سے نفرت کرتا ہے. دشمن ہے اللہ کہ آپ تام پھینک دیں یا ویسے مال فضول خرچی میں لگا دیں، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. یہ امام کی وصیت ہے. امام فرماتے ہیں مجالست الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، شرارتیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، وہ تمہیں شریفوں کے بارے میں بدگمان کر دیں گے. تمہاری نظر میں کوئی شریف نہیں رہے گا اگر شرارتیوں کے پاس بیٹھے. پھر فرماتے ہیں علیکم بسلاح الانبیاء، قیل ما سلاح الانبیاء قال الدعاء. فرمایا جب بھی چلو ہمارے ماننے والوں، انبیاء کا اسلحہ ساتھ لے کے چلنا. پوچھا انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ فرمایا دعا. اور امام تقی جواد کہتے ہیں مکروہ ہے وہ بندہ، کراہت کے قابل ہے وہ بندہ کہ جس کے پاس مدارات الناس نہ ہو، جو لوگوں میں اچھے برے کی تمیز نہ کرے، بڑے کا احترام نہ کرے، چھوٹے پہ شفقت نہ کرے. وہ بندہ مکروہ. ہم نے عمل مکروہ تو سنا تھا، امام کی نظر میں وہ بندہ بھی مکروہ ہے کہ جو کرٹسی کا خیال نہ رکھے. آج کے بعد کرٹسی کا خیال رکھنا تاکہ امام راضی. بس تقریر تمام ہوئی. مامون واپس آیا خراسان کے سفر سے، بڑا غصے میں کہا کہ
حاضر کرو معروف کرخی کو، ہم کوڑے لگائیں گے۔ اسے ہم سے مذاق کیا، جلاد آ گیا کوڑا لے کر، معروف بلوائے گئے، ہزاروں بندے بیٹھے۔ معروف تمہیں ہم نے کہا تھا نام دو ہمیں اللہ کا، اور تمہیں اپنا نام لکھ کے دے دیا، کہ ہمارے ساتھ مذاق کیا۔ کہا سفینہ بچا تھا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کہا سفینہ تو بچ گیا۔ کہا تمہارا گول تو اچیو ہو گیا، پھر کوڑے کیوں لگوا رہے؟ تمہیں تو انعام دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، کوڑے کس طرح؟ کیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تم نے اللہ کا نام نہیں لکھا، اپنے امام کا نہیں لکھا، تم نے اپنا نام لکھ دیا۔ کہا مامون میں نے یہ سوچا کہ میں عرصہ دراز تک امام کے بیت الشرف میں مشکیزہ لے جاتا تھا، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی، کم از کم ڈیلی بیسس پہ 2 مرتبہ میرے 8ویں امام کے لبوں پہ آتا تھا معروف کرخی۔ میں نے سوچا میرا نام تو متبرک نہیں مگر ان کے لب تو متبرک ہے۔ کیا نہیں آئی؟ یہ دونوں امام ہمارے بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہیں۔ امام علی رضا کو بھی زہر دیا گیا، امام محمد تقی جواد کو بھی زہر دیا گیا، اور دونوں کو جو زہر دیا گیا اس کا نام ہے زہر ہلاہل۔ زہر ہلاہل وہ ہوتا ہے، یہ ایک حاذق تھے، حاذق بہت بڑے حکیم تھے، میرے والد کے وہ بھائی بنے ہوئے تھے، تو میں نے زندگی میں ان کی ایک مرتبہ ہی زیارت کی، ٹوٹل جنگ میں۔ پاکستان کے بلکہ بر صغیر کے انڈیا کے سب سے بڑے حکیم تھے وہ۔ ان سے میں نے جا کے پوچھا کہ چچا یہ زہر ہلاہل کیا ہوتا ہے؟ تو یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ زہر ہلاہل کی چٹکی اگر ندی میں ڈال چھوٹے سے دریا تو مچھلیاں ساری مر جائیں۔ یہ زہر دیا ہے امام۔ امام الرضا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے۔ ایک غلام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نوفلی بھی پاس تھے، یاسر بھی پاس تھے، اور بھی ابو سلط بھی ہے۔ اللہ ظاہری ابو سلط کے جملے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چاند جیسا چہرہ، 8 سال کا بچہ، چاند جیسا چہرہ، دروازہ بھی نہیں کھلا، دیوار میں شگاف بھی نہیں ہوا، وہ اپنے بابا کے سرہانے بیٹھا۔ یہ دونوں اماموں کی وجہ سے نا، دونوں اماموں کا مسائل ہے۔ میں نے پوچھا ماں انتا، اے صاحبزادے جوان کون ہو؟ کہا انا ابن الرضا۔ امام رضا کے بعد امام زمانہ تک جتنے ہمارے امام گزرے ہیں وہ فخر سے کہتے تھے انا ابن الرضا۔ اللہ امام رضا علیہ السلام کی یہ مجدد امامیہ ہے، یہ سلطان ہے، سلطان بادشاہ امام۔ اللہ اکبر۔ تو انا ابن الرضا، میں انہی کا بیٹا ہوں، میں محمد تقی جواد ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ سے آیا ہوں باذن امامت۔ ابو سلط کہتے کیوں، کیسے پتہ چلا؟ کہا امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے، امام کو غسل بھی امام دیتا ہے، امام کو کفن بھی امام پہناتا ہے۔ میں اپنے بابا کو غسل دینے آیا ہوں، میں اپنے بابا کو کفن پہنانے آیا ہوں، میں جنازہ پڑھنے آیا، غسل ہوا، کفن پہنایا گیا، بڑی دھوم سے جنازہ پڑھایا گیا، مگر میں کہوں گا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کوئی نہیں تھا کربلا میں جو عابد بیمار سے کہتا یہ 2.5 گز کا کفن اپنے بابا کے لیے لے لو۔ 3 دن تک حسین کا جنازہ تپتی ریتی پہ پڑا رہا، اور جب آئے ہیں 12 محرم کو امام زین العابدین بڑی اسد کی معاونت سے دفنانے کے لیے، تو میں کیسے جملہ کہہ کے مجلس ختم کروں؟ کفن نہیں منگوایا، برداشت کر سکو گے؟ کفن نہیں منگوایا، ایک چٹائی منگوائی، اپنے بابا کی ہڈیوں، پسلیوں اور گوشت کے ٹکڑوں کو رکھا، اور قبر پہ لکھا ھذا قبر الغریب یا محمود بحق
بحق محمد یا اعلی بحق علی یا قاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین سیما الامامین الشریفین علی ابن موسیٰ الرضا ومحمد ابن علی الجواد وامام زماننا هذا تقبل منا هذا المجلس وبعث ثواب هذا المجلس الى ارواح مرحومی مؤسس هذا المجلس وشركاء المجلس اللهم اغفر ذنوبهم وإيانا واختتم امورهم وإيانا بالخير. یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام محمد تقی جواد کا، ان کے بابا امام علی رضا کا، تجھے واسطہ ہے 14 معصومین کا جو شروط لا الہ الا اللہ کی ہے. آج کے اس توسل کو، آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. روح پرفتوح ہے مقدس امام رضا اور روح پرفتوح ہے مقدس امام جواد کو ہم سے راضی فرما. آج کی مجلس جو باب العلم میں ہوئی ہے، جو اس کے بانیان ہیں، ان کو جزائے خیر مرحمت فرما. جنہوں نے نیاز کا اہتمام کیا ان کو اجر جزیل مرحمت فرما. جنہوں نے مسجد و امام بارگاہ بنایا ان کو اجر جزیل مرحمت فرما. بانیان مجلس، بانیان امام بارگاہ، شرکت کنندگان مجلس بشمول میرے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، حقوق اللہ حقوق الناس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اول وقت میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تقوی زہد رضا الہی کے حصول کی توفیق خیر مرحمت فرما. اپنے اماموں کے خوشی اور غمی کے ایام کو اہتمام سے منانے کی توفیق عطا فرما. نارتھ امریکہ کے تمام مراکز علمی، امام بارگاہوں، مسجدوں اور حسینی اجاد کی حفاظت فرما. علماء کی توفیقات میں اضافہ فرما. بانیان مراکز کو جزائے خیر دے، مومنین و مومنات کو جزائے خیر عطا فرما. جن کے ہاں اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. ملک وحید حیدری صاحب کو، چودھری محمد رضا گجر کو، مولانا وسیم عباس کو، سہیل مرزا کو، ہمارے خرم نقوی کو، جاوید شاہ کو اور نعیم حیدر کو زندگی والے بیٹے عطا فرما. یا اللہ ہمارے رفعت مرزا صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ نے رحمت الہی کے لیے التماس سے دعا کی. یا اللہ آج بہت بڑی رحمتوں کے سمندروں کی مجلس تھی، ان کو بھی رحمت اپنی عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ ان کو شفا یاب فرما. یا اللہ خاص طور پہ ہمارے عامل کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. عباس شاہ صاحب کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرما. وقار عابد کی والدہ مائدہ کو شفا یاب فرما. بیگم کو بھی ان کے بھتیجے کی ایک مشکل ہے اس کو حل فرما. یا اللہ آج کی مجلس میں جتنے بھائی بہن تشریف فرما ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا کر، ان کی تکلیفوں کو دور فرما. ہمارے برادر افضل لایا نے ایک ہمسائے کے لیے التماس سے دعا کرائی تھی، ان کے ہمسائے کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. ہمارے ایک ثاقب میاں ہے یا اللہ ہمارے کامل کے بھائی ہیں، ان کی خاص حاجت ہے یا اللہ ان کی حاجت کو پورا فرما. ایک صاحب ہے جن کو بے گناہ کل ورجینیا میں جیل ہو گئی ہے 15 سال کی، مومن ہے بیچارے بالکل بے گناہ. یا اللہ امام سجاد کے زندان کا واسطہ اور امام موسیٰ کاظم کی قید کا واسطہ، ان دونوں اماموں کا واسطہ اس بے گناہ مومن کو آزاد فرما. یا اللہ ملت جعفریہ جو نارتھ امریکہ میں مقیم ہے ان کے گھروں کی حفاظت کر، ہمیں آپس میں محبت و اخوت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں صبر و حلم و تدبر عطا فرما، بردباری ہمارے اندر عطا فرما، ایک دوسرے کے احترام کی توفیق اور رواداری ہمارے اندر عطا فرما، شرارتیوں سے دور رہنے کی ہمیں توفیق خیر عطا فرما، اسراف نہ کرنے کی ہمیں توفیق خیر مرحمت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
متوجہ ہے زیارت. یا اللہ